खलीज फारिस से पामीर होकर बहरा रूम जाने का आसान तरीन रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। बड़े बड़े शहरों मसलन हलब, तराबलस और अफामिया को यहाँ से शाहराहें जाती हैं। इस शहर की पिछले 5000 साल की तारीख इंतहाई अहम वाक़यात से पुर है। 2000 साल क़ब्ले मसीह में हुमस एक गैर मारूफ मकाम था। शहर की बुनियाद कदीम यूनानियों के हाथों पड़ी थी। इस शहर पर रूमी नक्शा तामीर की छाप लगी हुई है। 81 क़ब्ले मसीह से लेकर 96 ईस्वी तक हुमस पर एक मकामी खानदान हुक्मरान था। 5वीं सदी ईस्वी तक ईसाइयत यहाँ जड़ पकड़ चुकी थी। जंगे यरमूक के बाद शहनशाह हरकलिस हुमस छोड़कर चल दिया और इस्लामी लश्कर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन जर्राह की ज़ेरे कमान शहर की दीवारों के सामने नमूदार हुआ तो यहाँ के बाशिंदों ने अमान तलब कर ली। कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगभग 500 सहाबी मफ्तूहा शहर हुमस में सुकूनत के लिए चले आए थे। ज़माना कदीम से ही इस शहर की चंद खूबियां थीं जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती थीं और लोग इस शहर को देखने के लिए आते थे। पहली खूबी ये कि ये शहर दरिया के किनारे आबाद था। दूसरी ये कि हुमस के लोग और बाशिंदे अपनी खूबरूई की बिना पर मशहूर थे। यहाँ मलका हेलेना ने 4 पायों पर जो एक कलीसा बनाया था वो दुनिया के अजायबात में शुमार किया जाता था। हुमस के बाजारों में कदीम चौकों का फर्श था जो अपनी खुसूसियत के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर था। हुमस के अजायबात में एक बहुत बड़ा मुजस्समा और पुतला भी था जो हुमस के एक कलीसा और जामे मस्जिद के दरवाजे पर इस्तादा था। ये सफेद पत्थर का मुजस्समा था। इसका बालाई हिस्सा इंसान की सूरत का और नीचे का हिस्सा बिच्छू की शक्ल का था। कहा जाता है कि अगर किसी को बिच्छू काट खाए तो वो मट्टी लेकर उस पुतले से मलता था और फिर पानी में घोल कर पी जाता था। फौरन तकलीफ जाती रहती थी और अच्छा हो जाता था। कहने वालों का कहना है कि ये एक तिलिस्म था जो खास तौर पर बिच्छू के कांटे के वास्ते बनाया गया था। इस शहर की आबो हवा कहते हैं बहुत अच्छी है और जरखेज जमीन और हमवार मैदान है, जहाँ की जमीन शाम की बेहतरीन जमीनों में शुमार होती है। इस शहर के लोग निहायत हसीनो जमील होते हैं। पीने का पानी ज्यादातर बारिश का होता है, लेकिन एक नदी भी है। जब मुसलमानों ने इसे फतह किया तो यहाँ के गिरजा पर काबिज हो गए और इसका निस्फ हिस्सा मस्जिद की सूरत में तब्दील कर दिया। इसके करीबी चौक में एक गुंबद है जिसकी चोटी पर बिच्छू वाला बरंजी पुतला इस्तादा है। मशहूर मौर्रिख इब्ने जुबैर लिखता है कि हुमस के बाशिंदे जंग में बड़ी बहादुरी और इस्तकामत में मशहूर हैं और इस वस्फ में हलब के लोग इनसे दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ का मौसम मरतूब और समंदर की हवा खुशगवार होती है। शहर के जुनूब में एक मजबूत कला है। मशरिक की तरफ कब्रिस्तान में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बेटे अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के फर्जंद उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्रें हैं। हुमस की शहर पनाह बहुत मजबूत और कदीम है। इसको संगे स्याह से बनाया गया था। शहर के फाटक बहुत ऊंचे और आहनी हैं और हर एक के ऊपर बुलंद बुर्ज बने हुए हैं। कुछ लोग इस इंकिशाफ से इख्तलाफ करते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु हुमस में मदफून हुए हैं, इसलिए कि उनका कहना है कि हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना में रहलत फरमाई और वहीं दफन हुए, और जो शख्स हुमस में दफन है वो एक दूसरा शख्स खालिद इब्ने यजीद बिन मुआविया है जिसने हुमस का कला तामीर कराया था। सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने शहर के मशरक में इब्ने मलाहब के सामने पड़ाव किया। उस दौर में भी हुमस बहुत बड़ा शहर था। इसके गिर्द शहर पना इंतहाई दर्जे की मजबूत थी। जनूब में बुलंद पहाड़ी पर मजबूत कला था। ये शहर दमिश्क और हलब के दरमियान वाक़ है और यूनानी फ़लस्तीन के जैतून यहाँ लाए और यहाँ जैतून के बागात उन्होंने कायम किए। बहरहाल हुमस के नवा में दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने पड़ाव किए हुए थे। एक दिन एक रात दोनों जानिब खामोशी रही। इसके बाद हुमस के हाकिम इब्ने मलाहब ने जंग की इब्तदा करने के लिए तेबल और नक्कारे बजवा दिए। सफ़ें दुरुस्त होने लगी। दरमियानी हिस्से में हुमस का हुक्मरान इब्ने मलाहब खुद रहा। दाएं जानिब उसने मिस्र और यमन की तरफ से आने वाले लश्करियों को रखा। बाएं जानिब वो लश्करी थे जो अरका, अफामा, तराबलक और दीगर बातनी शहरों की तरफ से आए थे। दूसरी जानिब सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने भी लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया था। दरमियान में सुल्तान खुद रहा। अपने साथ उसने क़य्यमुद्दौला को रखा था। दाएं जानिब अरसलान और बदरान था, जबकि बाएं जानिब ताजुद्दौला अपने लश्कर के साथ था। लश्कर के पीछे जो पड़ाव कायम किया गया था इसमें औरतें और बच्चे भी थे। इनके लिए लश्कर का एक अलहदा हिस्सा
مختص کرتے ہوئے برسک کی کمانداری میں دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے پڑاؤ کی حفاظت کا سامان کر سکے۔ یہ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد ابن ملاحب نے جنگ کی ابتدا کی اور وہ سرد کوہر آلود راتوں کے پرخزاں موسموں میں کالے بخار کی سی کیفیت، محرومیوں اور نا امیدیوں کی لہروں میں کفر سامان، اتوار کے انتشار، گھبراہٹ، خوف اور دہشت میں تلخیوں اور محرومیوں بھرے عذابوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ ابن ملاحب بڑا پر امید تھا کہ اس کے ساتھ مختلف شہروں کے لشکری ہیں اور وہ سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دے گا۔ دوسری جانب ابن ملاحب کے حملہ آور ہونے کے بعد سلطان کے لشکر میں مخصوص اشارے کے بعد اس طرح تکبیریں بلند ہوئی تھیں جیسے آدھی رات کے آسمان پر درندوں کی طرح دھاڑتی آندھیاں اٹھ کھڑی ہوں۔ پھر سلطان اور اس کے سالاروں نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ ابن ملاحب اور اس کے حواریوں پر سمندری آندھیوں کے قافلوں کو بے پایاں خروش کے ساتھ کھڑا کرتی برہم ہواؤں، اندھی وراثتوں کو شکستہ کالی روایتوں کو بھسم کر دینے والے جرت ایمانی کے جذبوں، شعلے برساتی آتش فشانی اور زیست کے عنوان تک کو مرگ کی تہوں میں ڈبوتی سخت گرفت کی آہنی ضرب کی طرح حملہ آور ہوئے۔ سلطان اور اس کے سالاروں کے اس طرح حملہ آور ہونے سے دلوں پر چوٹ پڑنے لگی تھی، سینوں میں ہوک اٹھنا شروع ہو گئی تھی اور چیختی ہواؤں کے رقص کرتے بگولوں جیسے حملوں کے سامنے جذبے دربدر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حمص شہر کا نواحی علاقہ ہجر کی سیاہ رات، درندگی اور صفاقی کا شکار ہونے لگا تھا۔ چار سو کو بکو جوہر اغیار، حرص و ستم کے طوفان اور ہوس کے شیاطین اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ننگ کی بھٹی سینوں کو ادھیڑنے والے برق کے خونی شراروں، چہروں کو مسخ کر دینے والی تخریب کی پیاسی لو، تباہی کی آگ مایوسی کے اندھیرے کھڑی کرتی قہرمانیوں کی اندھی آتش کی طرح کھول اٹھی تھی۔ ہر شے بھوکی ننگی حیات کے بازار میں زندگی کے ہر دلکش روپ سے محروم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جگر تک کو ناسور کر دینے والی زہراگی صحرائی سرسر فضاؤں میں غموں کی پیوند کاری اور ذہنوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی صدائیں کھڑی کرنا شروع ہو گئی تھیں۔ موت اپنی قبائیں کھولے اپنی بے قراری کا فسوں پھونکنے لگی تھی۔ صداؤں کا بھونچال زیست کے ساغر کو طوفانی اور انسانی خون سے زمین کو تپانے لگا تھا۔ کچھ دیر تک ہولناک جنگ ہوئی۔ ابن ملاحب کی ساری غلط فہمیاں آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو چکی تھی، اس لیے کہ اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ جنگ کے شروع ہی میں وہ پیش قدمی کرتے ہوئے سلطان کے لشکر میں گھسنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان کے لشکری بڑی تیزی سے اگلی صفوں کو رانتے ہوئے ابن ملاحب کے وسطی حصے کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ یہ صورتحال ابن ملاحب کے لیے بڑی ہولناک تھی۔ اب سما کچھ یوں ہو گیا تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکری ابن ملاحب کے لشکر کے وسطی حصے تک پہنچ گئے تھے۔ یہ معاملہ یقیناً ابن ملاحب نے اپنے لیے خطرناک خیال کیا، لہٰذا اس نے پسپائی کے نقارے بجوا دیے۔ نقاروں کی آواز سنتے ہی ابن ملاحب کے لشکری بھاگ کھڑے ہوئے تاکہ حمص شہر میں محصور ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، لیکن ابن ملاحب اور اس کے لشکریوں کی بدقسمتی کے سلطان کے لشکری تو پہلے ان کے لشکر کے وسطی حصے میں پہنچ چکے تھے۔ اب جو ابن ملاحب کے لشکریوں نے بھاگ کر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو سلطان کا پورا لشکر بھی ان کے پیچھے لگ گیا۔ کچھ لشکری پہلے ہی ابن ملاحب کے لشکر کے اندر شامل ہو چکے تھے، لہٰذا سلطان کا لشکر بھی ابن ملاحب کے لشکر کو رانتے ہوئے حمص شہر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ شہر کے اندر ایک بار پھر آخری اور ہولناک رن پڑا، جس میں ابن ملاحب کی ساری قوت کو کچل کے رکھ دیا گیا اور حمص شہر پر سلطان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ابن ملاحب جو حمص کا حکمران تھا، جنگ کے دوران مارا جا چکا تھا۔ سلطان شہر کے نظم و نسق میں لگ گیا تھا۔ اسی دوران سلطان کو خبر ہوئی کہ امر موسیٰ کا نائب زکریا بلقی اور حسن بن صبا کا داعی کبیر ابن عطاش دونوں قزوین شہر کی ایک سرائے میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ امر موسیٰ کی موت کے بعد زکریا بلقی حسن بن صبا کی تنظیم میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس موقع پر سلطان نے 3 بہترین قدم اٹھائے۔ پہلا یہ کہ ارسلان اور بدران کو چند دستوں کے ساتھ قزوین کی طرف بھجوایا تاکہ زکریا بلخی اور باطنیوں کے داعی کبیر ابن عطاش سے نپٹا جا سکے۔ دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ قیم الدولہ اور تاج الدولہ دونوں کو ان لشکریوں کے ساتھ سلطان نے روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ طرابلس، ارقا اور افامیہ پر حملہ آور ہو کر انہیں ان کے ظالم حکمرانوں سے نجات دلائیں۔ تیسرا قدم سلطان نے یہ اٹھایا کہ اپنے سالار عثمان جنگ کو اس نے یمن کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں جو صلیبی نام کی باطنی حکومت ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔
خود سلطان اصفہان کی طرف چلا گیا تھا۔ ادھر حسن بن صبا بھی بڑی تیزی سے اپنی تحریک کو ترقی دے رہا تھا۔ قلعۃ الموت پر حسن بن صبا کا قبضہ آئندہ ترک تازیوں کا محض نقطہ آغاز تھا۔ پہلے اس نے قلعے کا نام بدرۃ الاقبال رکھ دیا اور اسی قلعے کو اپنا صدر مقام بنا کر اس نے اپنی سیاسی اور مذہبی قوت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ زبردست جدوجہد کرتے ہوئے اس نے متعدد کوہستانی آبادیاں اور قلعے سرنگوں کر لیے، یہاں تک کہ صوبہ رودباد کے بیشتر حصے پر اس کا تصرف ہو گیا تھا۔ اس طرح اس نے سلجوقی سلطنت کے اندر ایک آزاد اور خود مختار ریاست قائم کر لی اور شیخ الجبال کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس کی ریاست کو مورخین نے دولت اسماعیلیہ مشرقیہ، دولت ملاحدہ یا باطنیہ، دولت اسماعیلیہ یا حشاشین کا نام دیا ہے۔ ایک گمنام اور غریب شخص کے ہاتھوں ایک آزاد ریاست کا قیام بجائے خود حسن بن صبا کا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جس چیز نے اسے تاریخ عالم میں مستقل جگہ دی وہ اس کا عجیب و غریب مذہبی نظام تھا، اور حقیقت یہی ہے کہ یہی مذہبی نظام اس ریاست کی تاسیس اور پھر اس کے استحکام کا باعث بنا۔ اپنی تنظیم و تحریک کو خوب مستحکم کرنے کے بعد حسن بن صبا نے کیا بزرگ امید نام کے ایک شخص کو اپنے قلعۃ الموت کا قلعےدار مقرر کیا۔ کیا بزرگ امید نام کا یہ شخص حسن بن صبا کا بڑا معتمد آدمی تھا۔ حسن بن صبا کی موت کے بعد یہی کیا بزرگ شیخ الجبال بنا۔ اس کے بعد تیسرا شیخ الجبل محمد بن کیا بزرگ امید تھا۔ چوتھا شیخ الجبل حسن بن محمد تھا۔ اس نے اپنے تمام مریدوں کو تمام شرعی قیود سے آزاد کر دیا، اسی لیے علماء نے حشیشین کو ملاحدہ قرار دے دیا۔ پانچواں محمد ثانی بن حسن تھا۔ چھٹا جلال الدین بن محمد ثانی ملقب با حسن ثالث تھا۔ یہ شیخ الجبل باطنی مذہب کو ترک کر کے شریعت اسلامیہ کا پیروکار ہو گیا تھا، لہٰذا حسن بن صبا کے پیروکاروں نے اسے زہر دے کر مار ڈالا۔ ساتواں شیخ الجبل علاء الدین محمد ثالث تھا۔ آٹھواں شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ تھا۔ ان سب شیخ الجبل کی کل مدت حکومت 171 سال تھی۔ آخر ہلاکو خان مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس تحریک پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حسن بن صبا صاحب تصنیف بھی تھا۔ اس نے علم ہندسہ میں 3 کتابیں اپنی یادگار چھوڑیں۔ ان کے نام کتاب العمل بذات الخلق، کتاب القرہ اور کتاب الاشکال والمشائخ تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسن بن صبا اپنے فدائیوں کو حشیش کھلانے پلانے کی چیزوں میں ملا کر پلا دیتا تھا۔ جب وہ مدہوش ہو جاتے تو ان کو ایک جنت نظیر باغ میں پہنچا دیا جاتا تھا جو 2 گھاٹیوں کے درمیان تھا، اور اس کے گوشے گوشے میں صبح بہار کے لمحات اور شام نشاط کی کیف سامانیاں بکھری پڑی تھیں۔ اس جنت میں ہر طرح کے پھلدار درخت، پھولوں کے تختے تھے اور رنگا رنگ طیور ہر طرف چہچہاتے پھرتے تھے۔ جگہ جگہ صاف اور شفاف پانی کے چشمے ابلتے تھے اور نہریں بہتی تھیں۔ ان کے کناروں پر نہایت خوبصورت محل تعمیر کیے گئے تھے جن میں نلوں کے ذریعے شراب، دودھ اور شہد پہنچایا جاتا تھا۔ باغ اور محلوں میں تربیت یافتہ نوخیز پری چہرہ لڑکیاں حوران بہشت بن کر فدائیوں کی خدمت کرتی تھیں۔ چند دن میں جب ان فدائیوں کو یقین آ جاتا کہ وہ فی الواقع اس بہشت میں پہنچ گئے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے ان سے کر رکھا ہے، تو پھر ایک دن انہیں حشیش کے نشے میں مدہوش کر کے اس باغ سے نکال دیا جاتا۔ پھر وہ اسی بہشت کی آرزو میں اپنی زندگی کو حقیر سمجھنے لگتے اور شیخ الجبل کے اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ اسی حشیش کی نسبت مورخین نے حسن بن صبا کے فدائیوں کو حشیشین اور شیخ الجبل کو صاحب الحشیش کا نام بھی دیا ہے۔ بعض مورخین نے حسن بن صبا کی اس جنت کو محض ایک افسانہ قرار دیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ حسن نے اس قسم کی کوئی مصنوعی جنت نہیں بنائی تھی، لیکن اس کا دعویٰ تھا کہ وہ جنت کا مالک ہے۔ چنانچہ وہ اپنے فدائیوں کو پہلے بھنگ پلا کر مدہوش کر دیتا تھا اور پھر اپنی پراسرار قوتوں کو بروئے کار لا کر جنت اور اس کے لوازم، حور و قصور، باغ و بہار، کوثر و تسنیم، دودھ اور شہد وغیرہ کی تصویریں اس انداز سے ان کے ذہنوں میں نقش کرتا کہ وہ اپنے آپ کو حقیقی جنت میں تصور کرتے۔ جب وہ ہوش میں آ جاتے تو ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے کہ مصداق اس خیالی بہشت کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے۔ حسن بن صبا نے جو جنت بنائی، اس جنت نظیر باغ کا سراغ پہلی بار اس وقت ملا جب وینس کا مشہور سیاح مارکو پولو ہجری 648 میں الموت پہنچا اور پہلے اپنے سفر نامے میں تفصیل سے اس باغ کا ذکر کیا۔ اس وقت حسن بن صبا کا چھٹا جانشین علاء الدین وہاں کا شیخ الجبل تھا۔
حسن بن صبا ایک روز قلعۃ الموت کے ایک عجیب و غریب اور انتہائی مستحکم کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ کمرے میں اس کا نائب اور الموت کا قلعہ دار کیا بزرگ امید داخل ہوا۔ حسن بن صبا کو دیکھتے ہی کمر کو خوب جھکا کر اس نے تعظیم دی، پھر کہنے لگا، شیخ آپ نے مجھے طلب کیا؟ حسن بن صبا نے گردن کو مسکراتے ہوئے خم کیا۔ تب کیا بزرگ امید آگے بڑھ کر حسن بن صبا کے سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد حسن بن صبا نے گفتگو کا آغاز کیا، پھر کیا بزرگ امید کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز، ہم نے کافی حد تک اپنی تحریک کو کامیاب کر لیا ہے۔ کوہستانی سلسلے کے وسیع علاقوں پر ہمارا تسلط ہے، یوں کہہ سکتے ہو کہ ان پر ہماری حکومت ہے۔ اب جبکہ اپنی اس تحریک کو ہم اپنے عروج کی طرف لے جانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، ہزاروں پر مشتمل ہمارے پاس لشکر بھی ہے، تو جس کام کی غرض سے یہ تحریک بنائی گئی اس کی ابتدا کرنی چاہیے۔ حسن بن صبا لمحے بھر کے لیے رکا، پھر دوبارہ کہہ رہا تھا، شاید تم میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بزرگ امید نے گردن سیدھی کی، مسکرایا، کہنے لگا، شیخ الجبل آپ کا کہنا درست ہے، میں جان گیا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تحریک کو اپنے عروج کے دور میں داخل کرنے کے بعد اب ہم نے بڑے سیدھے طریقے سے اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ وہ کون سا شخص ہے، وہ کون سا بدقسمت انسان ہے جس کا نام اس وقت قضا کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں ہے؟ حسن بن صبا ایک بار پھر بڑی مکروہ ہنسی ہنسا، پھر کہنے لگا، میں سب سے پہلے اپنی تحریک کا نشانہ اپنے قدیم دوست نظام الملک توسی کو بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کسی ایسے شخص کا، کسی ایسے فدائی کا انتخاب کروں جو کسی مناسب موقع پر نظام الملک توسی کا خاتمہ کر دے۔ بزرگ امید تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں پڑا رہا، سوچتا رہا۔ اس کے بعد اجازت طلب انداز میں اس نے حسن بن صبا کی طرف دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھا، کمرے سے باہر آیا اور وہاں جو مسلح جوان تھا اس کے کان میں کھسر پھسر کی، پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آن کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے کے دروازے پر ایک نوجوان نمودار ہوا۔ حسن بن صبا اور بزرگ امید دونوں نے ایک ساتھ گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ اس پر بزرگ امید نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر بلایا، وہ اندر آیا۔ بزرگ امید کے کہنے پر شیخ الجبل حسن بن صبا کے سامنے آن کھڑا ہوا، پھر اس کمرے میں بزرگ امید کی آواز گونجی، شیخ، یہی شخص ہے جس کا انتخاب میں نے اس کام کے لیے کیا ہے، جس کا آپ نے اظہار کیا ہے۔ اس کا نام ابو طاہر حارث ہے، اور جس کام کی ابتدا آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کام بڑے احسن طریقے سے، بڑے اچھے خفیہ طریقے سے کر سکتا ہے۔ یہ نوجوان جس کا نام میں نے ابو حارث بتایا ہے، بے پھرے تند دھاروں اور بے خطر اڑانوں سے بغلگیر ہونے والے شاہین کی طرح جرت مند، مستی میں جھاگ اڑاتی ندیوں، منزل خونبار کی بے چین مسافتوں جیسا تیز دست، سرپھری آوارہ خواہشوں، تقریب کاری، کتاب کاریوں جیسا جانثار، اور وہموں کی سیاہی میں سلگتے بھڑکتے لمحوں جیسا قابل اعتماد ہے۔ اپنی جرت مندی، اپنی جانثاری سے یہ کوہستانوں کی برف میں آگ کے پھول کھڑے کر سکتا ہے، شب کے سرابوں میں ہواؤں کی خونی قبا تک اتار سکتا ہے، انکہی داستانیں کھڑی کرتی شیطنت کے چیتھڑے اڑاتی آندھیوں میں یہ شخص مضطرب تشنگی کے نوحوں امڑتے بدری کے بہر کھڑے کر سکتا ہے، رسم ابلیسی کے ستم کی الاؤ روشن کر سکتا ہے، عصمتوں پر گندگی اچھالنے والی برہنہ شیطان کی زرد پتوں کی کہانیوں تک کو وجود دے سکتا ہے۔ جب تک بزرگ امید بولتا رہا، حسن بن صبا بڑے غور سے اس نوجوان کی طرف دیکھتا رہا جو دونوں پاؤں کو ایک ساتھ ملائے، چھاتی پر دونوں ہاتھ باندھے با ادب کھڑا تھا۔ بزرگ امید جب خاموش ہوا تو حسن بن صبا نے اس نوجوان کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، میرے عزیز بزرگ امید تمہیں کف دوستی اور ہمدمی کی بقائے جان سمجھ کر پیش کر چکا ہے۔ تم جیسے نوجوان ہی قضا خیز مجبوریوں کی چادر میں امیدوں کی بالکنی ثابت ہوتے ہیں۔ تم جیسے نوجوان ہی زمین کی اندھی کوکھ سے خون مانگتی پیاس اور گونگے بہرے خوابوں سے اندھی تعبیریں نکال سکتے ہیں۔ میں تمہیں ایک انتہائی اہم کام سونپنا چاہتا ہوں، ساتھ یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ تم اس کام کو احسن طریقے سے انجام دو۔ اگر تم نے اس کام کو میری خواہش اور مرضی کے مطابق انجام دے لیا تو یوں جاننا، ہم نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف ایک بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ جو مہم تمہیں سونپی جانے والی ہے اس میں جان کا خطرہ بھی ہے، تم ختم بھی ہو سکتے ہو۔ کیا یہ بات تمہیں پہلے سے بتائی گئی ہے؟ حسن بن صبا کی اس گفتگو کے جواب میں لمحے بھر کے لیے ابو طاہر حارث مسکراتا رہا، پھر اس کی چھاتی تن گئی اور حسن بن صبا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، شیخ، میرے کام کے سلسلے میں آپ بالکل مطمئن اور بالکل آسودہ رہیں۔ اپنے جس دشمن کی طرف بھی اشارہ کریں گے اس پر میں عین آپ کی خواہشوں، آپ کی مرضی کے مطابق ضرب لگاؤں گا، اور ضرب بھی ایسی لگاؤں گا کہ اٹھ نہ پائے گا۔ اب آپ یہ کہیے کہ اس مہم کی نوعیت کیا ہے جو مجھ کو سونپی جانے والی ہے؟ کون سا وہ بدقسمت شخص ہے جس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں،
اور جو مسافر زندگی ہار جانے کے عمل میں داخل ہو چکا ہے۔ ابو طاہر حارث کے ان الفاظ پر حسن بن صبا تھوڑی دیر تک خاموش رہا، تاہم اس کے ہونٹوں پر مکروہ قسم کی ہنسی کھیلتی رہی۔